अस्सलाम वालेकुम। एडिक्शन नॉवेल्स में खुश आमदीद। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही रोमांटिक नावल। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल बहुत अच्छा लगेगा। बरीरा, मेरा दिल नहीं कर रहा क्लब में जाने को। इफ़रा अपनी शर्ट ठीक करती बरीरा से बोली थी, जो उसकी दोस्त और फ्लैटमेट थी। बर्डी, मेरा बर्थडे है आज, तो मेरे साथ आ जाओ। बरीरा के बोलने पर इफ़रा लब काटती खामोश हो गई थी। इफ़रा ब्लैक जीन्स और शॉर्ट शर्ट में थी, जो उसके घुटनों से कुछ ऊपर आती थी। वेरेरा ने उसका लाइट सा मेकअप किया था, जिससे उसके फेस ने फीचर्स मज़ीद वाज़ेह हो रहे थे। बालों को खुला छोड़े इफ़रा ने लूज़ कर डाले थे। उसके पाँव ब्लैक हील्स में मुकीद चमक रहे थे। गोरी रंगत और तीखे नए नकुश वाली इफ़रा थोड़ी डरपोक, थोड़ी पागल और ज़िंदगी से भरपूर थी। इफ़रा कनाडा में पढ़ने के लिए आई हुई थी। उसे यहाँ आए आए हुए 4 महीने हो चुके थे। वो बरेरा के साथ फ्लैट शेयर करती थी। बरेरा के पेरेंट्स को इफ़रा की आंटी जानती थी, जिसकी वजह से उनकी मुलाकात हुई थी, और चंद ही महीनों में वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। उसके बरक्स बरेरा कॉन्फिडेंट और बोल्ड थी। वो यहाँ कनाडा में ही पैदा हुई थी, अमीर माँ बाप की इकलौती औलाद, और इफ़रा की दोस्त थी। सफ़ेद रंग और भूरे बालों वाली बरेरा सबको एक ही अदा में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। बरेरा पहली टॉप पीली टॉप और वाइट जीन्स में मलबूस थी। बालों को स्ट्रेट किए वो अपनी कमर पर खुला छोड़ चुकी थी। उसका मेकअप डार्क और बोल्ड था, जो देखते ही सबकी अटेंशन हासिल कर सकता था। बरेरा, मुझे अकेले मत छोड़ना। क्लब की भीड़ देखते इफ़रा घबरा गई थी। उसने अपने बैग पर गिरफ्त मजबूत की थी, जिसमें उसका इनहेलर मौजूद था। बरेरा सर हिलाती उसका हाथ पकड़ती उसे खींचकर बाहर की तरफ ले गई थी। अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करते उसने इफ़रा के लिए सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर की थी। मैं स्मोकिंग करने जा रही हूँ, यहाँ से हिलना भी मत। उसे दनबिया करती अपने बैग से सिगरेट का पैकेट निकालती बाहर चली गई थी। इफ़रा ने मुंह बनाते उसे जाते देखा था। वहाँ से कई दफ़ा सिगरेट पीने से मना कर चुकी थी, मगर हर बार वो इफ़रा को इग्नोर कर जाती थी। यही वजह थी कि इफ़रा उसे बोलना छोड़ चुकी थी। हेलो क्यूटी, आई एम जेम्स। तुम यहाँ अकेली हो? उसके साथ वाले स्टूल पर बैठते भूरे बालों वाले जेम्स ने मुस्कुराते हुए पूछा था। इफ़रा ने नफ़ी में सर हिलाया था। वो जेम्स की मुसलसल खुद पर नज़रें महसूस करती वहाँ से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई थी। उसे घबराहट होने लगी थी। बरेरा भी गायब हो चुकी थी। वॉशरूम में जाते शीशे में देखते उसने अपनी लिपस्टिक ठीक की थी। कुछ देर वहाँ रुकती वो बाहर निकली थी। जब जेम्स को बाहर खड़ा देख उसकी आंखें फैली थीं। वो उसे देखती खामोशी से इग्नोर करती आगे गुजरने लगी थी। जब मुकाबिल के अचानक बाजू थामने पर वो डर गई थी। मेरा हाथ छोड़ें, वो संजीदगी से इंग्लिश में बोली थी, जबकि मुकाबिल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नुमायां हुई थी। इफ़रा को शदीद घबराहट होने लगी थी। उसे जेम्स के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करो, जेम्स उसे अपनी जानिब खींचता हुआ बोला था। इफ़रा के करीब आने पर घबराती हुई अपनी दाएं टांग उसकी टांगों के बीच जोर से मार चुकी थी। जेम्स की गिरफ्त अपनी कलाई पर ढीली पड़ते महसूस करते वो तेजी से बाएं जानिब भागी थी। जेम्स को अपने पीछे आते देख वो दाएं तरफ मुड़ती पहले ही रूम का दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हो गई थी। दरवाज़ा बंद करती वो टेक लगाती अपना सांस बहाल करती पीछे मुड़ी थी। जब सामने का मंजर देख उसका सांस सीने में अटक गया था। सोफे पर बैठा शाहजेब टेबल पर झुका पाउडर फार्म में मौजूद ड्रग्स को नाक के जरिए अपने अंदर उतार रहा था। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनते उसने ड्रग्स लेते सुर्ख आंखों से दरवाजे की तरफ देखा था। वहाँ खड़ी किसी लड़की को देख उसके माथे की रगें उभर आई थीं। गेट आउट! वो सुर्ख आंखों से उसे देखता चीखा था। अफरा की आवाज़ सुनती डर कर उछली थी। मुझे एक शख्स फॉलो कर रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। इफ़रा नर्म लहजे में बमुश्किल अपना सांस बहाल किए बोल रही थी। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। शाहजेब नागवारियत से उसे देखता बोला था। उसका दिल सामने खड़ी लड़की का गला दबाने का कर रहा था, जिसने उसके सुकून के लम्हात में खलल डाला था। मुझे सिर्फ 5 मिनट रुकने दें, मैं अपनी फ्रेंड को कॉल कर लूँ। इफ़रा शाहजेब को खड़े होते देखती बोली थी। शाहजेब ने हाथ से अपने होंठों के ऊपर लगे ड्रग्स को साफ किया था। वो चलता हुआ इफ़रा के पास आया था। इफ़रा उसकी इतनी नज़दीकी पर घबरा गई थी। मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें, इफ़रा अपने लब काटती बोल रही थी। उसके करीब आने पर उसकी हालत पतली हो रही थी।
وہ شخص اس کے آگے پہاڑ لگ رہا تھا۔ وہ گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے زور سے بازو سے تھامتے شاہ زیب نے دروازہ کھولتے بنا اس کی التجاؤں پر دھیان دیے اسے باہر دھکا دیا تھا۔ وہ اسے باہر نکالتا دروازہ واپس بند کر چکا تھا۔ افرا سیدھی زمین بوس ہوئی تھی۔ اس کی کہنیاں رگڑ گئی تھیں۔ اپنے آنسو روکتے اس نے اٹھ کر کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون نکال کر بیریرا کو کال کی تھی، جو 5 منٹ میں اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ بیریرا کے آنے تک اس روم کے باہر ہی کھڑی رہی تھی۔ تم پاگل ہو، اس سیکشن میں کیا کر رہی تھی؟ اور یہ تمہاری بازو زخمی کیسے ہوئیں؟ بیریرا اسے واپس گھر لے آئی تھی، لیکن افرا اس سے شدید ناراض ہو چکی تھی۔ تبھی کلب سے لے کر گھر پہنچ تک اس سے وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی۔ بیٹی، میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ بیریرا کے سنجیدگی سے پوچھنے پر وہ ساری بات بتا چکی تھی، جس پر بیریرا اس سے معافی مانگتی اس کی کہنیوں پر بینڈیج کر چکی تھی۔ بیریرا کو گڈ نائٹ بولتی افرا اپنے روم میں آتی لیٹ گئی تھی۔ آنکھیں بند کرتی اس کی آنکھوں کے پردوں پر چھپاک سے شاہ زیب کی تصویر نمایاں ہوئی تھی۔ وہ فوراً اپنی آنکھیں کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ شاہ زیب، تمہیں میں نے کتنی بار کہا یہ ڈرگز وغیرہ نہ لیا کر، اور تم نے پچھلی بار وعدہ بھی کیا تھا کلب میں نہیں جاؤ گے، پھر کل رات کو وہاں کیوں گئے؟ عادل، شاہ زیب کا دوست، اس سے غصے سے بولا تھا۔ شاہ زیب نے اس کی آواز سے سر میں اٹھنے والے درد کو بمشکل دبایا تھا۔ شاہ زیب فون کان سے لگائے دوسرے ہاتھ میں اپنا لیپ ٹاپ بیگ پکڑے یونیورسٹی کی پارکنگ سے نکلتا اپنے کیبن کی طرف جا رہا تھا۔ میں تمہارے ڈیلی لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں عادل۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی جب تیزی سے اپنی کلاس کی جانب بھاگتی ہوئی افرا اس میں بجی تھی۔ اس اچانک افتاد پر شاہ زیب کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا۔ شاہ زیب نے حسیلی نظروں سے زمین پر اپنے ٹوٹے موبائل پر ڈالتے سامنے دیکھا تھا، جہاں افرا آنکھیں پھیلائے کبھی اسے اور کبھی زمین پر ٹوٹے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ سوری، افرا کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز بمشکل نکلی تھی۔ وہ ایک ہی نظر میں دیکھ کر پہچان گئی تھی کہ جو کالے 3 پیس سوٹ میں فارمل ڈریسنگ میں انتہا کا ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ شٹ اپ، اس نقصان کے پیسے مجھے تم دو گی، وہ اسی سے گھورتا سخت لہجے میں بولا تھا۔ میں کیوں پیسے دوں؟ آپ کی غلطی، آپ دیکھ کر نہیں چل رہے تھے، وہ منہ بگاڑتی ہمت مجسم کر کے بولی تھی۔ شاہ زیب نے غصے سے سفید شرٹ اور بلیک جینس میں ملبوس گلے میں اسٹالر اس چھوٹے پٹاخے کو دیکھا تھا، جو اس کے سینے تک بھی بمشکل پہنچ رہی تھی، اور الزام بڑی دیدہ دلیری سے اس پر لگا رہی تھی۔ پہ تو تم ہر حال میں کرو گی، اور تیز لہجے میں بولتا زمین پر جھکا اپنا موبائل اٹھانے لگا تھا جب افرا تیزی سے اسے دھکا دیتی وہاں سے رفو چکر ہوئی تھی۔ شاہ زیب اس کے دھکا دینے پر دھڑام سے زمین پر گرا تھا۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹ رک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ اسے کچھ اسٹوڈنٹ کے ہنسنے کی آوازیں بھی آنے لگی تھی۔ وہ مٹیاں بھینجتا اپنا ٹوٹا موبائل اٹھاتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے آفس میں چلا گیا تھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں اس ٹڈی کو، سمجھتے کیا خود کو؟ مجھے شاہ زیب میر حاتم کو دھکا دینے کی جرأت کیسے کی اس نے؟ وہ غصے سے بڑبڑاتا اپنے آفس میں داخل ہوا تھا۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ اپنا غصہ بمشکل کنٹرول کرتا اپنے شیڈول دیکھتا فرسٹ لیکچر لینے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس کو یہ نئی کلاس ملی تھی۔ اس کی کلاس میں داخل ہوتے ہی گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ لڑکیاں منہ کھولے مبہوت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ ایسا ہی تھا، ہینڈسم ڈیشنگ، دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا آدمی، گندمی رنگت، کالے گھنے بال اور کالی ہی کھڑی کی گہری آنکھیں جن کے پیچھے ڈھیروں راز اور دکھ چھپے ہوئے تھے۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ کھڑا سب کو اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ میں آپ کا نیا پروفیسر ہوں، آج سے یہ سبجیکٹ میں پڑھاؤں گا۔ آپ لوگ مجھے پروفیسر شاہ یا سر شاہ جو بہتر لگے وہ پکار سکتے ہیں۔ بورڈ پر اپنا نام لکھتا وہ سیدھا ہوتا کلاس کی جانب متوجہ ہوا تھا جب اس کی نظر پہلی ہی سیٹ پر منہ چھپانے کی کوشش کرتی افرا پر پڑی تھی۔ وہ اس سے کیسے پہچانتا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو سب کے سامنے وہ اس کی بے عزت کا جنازہ نکال کر آئی تھی۔ افرا کی آنکھیں شاہ زیب کو دیکھ کر ابل پڑی تھیں۔ وہ اس کا پروفیسر تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اوپر سے وہ اسے گرا بھی چکی تھی۔ اسے پورا یقین تھا پروفیسر شاہ اسے چھوڑیں گے نہیں۔ شاہ زیب نے خاموشی سے پہلے اپنا لیکچر دینا شروع کیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس لڑکی کا دھیان اس کے لیکچر پر نہیں ہے، تبھی اس نے افرا کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا۔ ہے یو، یس یو، مجھے سمری بتائیں جو میں نے ابھی پڑھایا ہے اس سب کی۔ افرا کانپتی ٹانگوں سے کھڑی ہوئی تھی، اس نے ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ آپ اتنی جلدی بھول بھی گئے ہیں پروفیسر شاہ جو مجھ سے سمری پوچھ رہے ہیں؟ وہ بہادر بنتی جو منہ میں آیا بول گئی تھی۔ شاہ زیب نے اسے حسیلی نظروں سے دیکھا تھا جس سے اس کا منہ فوراً بند ہو گیا تھا۔ آپ سے جو پوچھا گیا ہے اس کا جواب دیں، وہ تیز لہجے میں بولا تھا۔ افرا نے بے ساختہ اپنی مٹھیاں بھینج لی تھیں۔
وہ بہت مشکل سے اپنا سانس اکھڑنے سے روکے ہوئے تھی۔ مجھے نہیں پتا، افرا نے لب لب بھینچ کر جواب دیا تھا۔ شاہ زیب یہی سوال سننے کے انتظار میں تھا۔ آپ سے زیادہ ایڈیٹ اور ڈم اسٹوڈنٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ایک سمپل سی ڈیفینیشن بھی نہیں آتی تو سبجیکٹ کو سمجھیں گی کیسے؟ ساری کلاس کے سامنے سکندر کے ڈانٹنے پر وہ اپنا بیگ اٹھاتی تیزی سے کلاس سے بھاگ گئی تھی۔ شاہ زیب نے خاموشی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ بنا ڈسٹرب ہوئے اپنا لیکچر کنٹینیو کر چکا تھا۔ افرا تیزی سے کلاس سے نکلتی واش روم میں آئی تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے اپنا انہیلر بیگ سے نکال کر استعمال کیا تھا۔ وہ اپنا سانس بحال کرتی واش روم سے جب باہر نکلی تھی اسے اس کی کلاس میٹ کا میسج آیا ہوا تھا۔ پروفیسر شاہ اسے اپنے آفس میں بلا رہے تھے۔ وہ مٹھیاں بیچتی خود کو پرسکون کرتی اس کے آفس کا پوچھتی اس طرف گئی تھی۔ زور سے دروازہ ناک کرتے وہ جواب ملتے ہی اندر داخل ہوئی تھی۔ مس افرا، آپ نے جو کلاس کے سامنے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اس کی وجہ سے آپ کی پنشمنٹ ہے۔ یہ اسائنمنٹ مجھے کل صبح سبمٹ کروائیں گی اور نہ جمع کروانے کی صورت میں آپ کے گریڈز بھی اچھے نہیں دوں گا۔ وہ طنزیہ نگاہوں سے افرا کو دیکھتا بولا تھا۔ اسے اگر کسی چیز سے شدید نفرت تھی تو مخالف جنس تھی۔ افرا کو دیکھ کر اس کے اندر موجود سارے نفرت کے جذبات ابھر آئے تھے۔ اور ہاں، میرے موبائل توڑنے کے پیسے بھی آپ مجھے کل پے کریں گی ورنہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، شاہ زیب تنفر سے بولا تھا۔ نظریں افرا پر ٹکی تھیں جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ سڑیل وہ منہ بگاڑتی خاموشی سے اسائنمنٹ والا پیپر اس کے میز سے اٹھا گئی تھی۔ کچھ کہا آپ نے؟ شاہ زیب اس کے منہ پر بڑبڑانے پر جھنجھلایا تھا۔ کچھ نہیں پروفیسر، کل آپ کو دونوں چیزیں مل جائیں گی۔ وہ اس سے پنگے لے کر اپنے گریڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی بمشکل خود کو روکتی چپ کروا گئی تھی۔ گیٹ آؤٹ! اس کے جواب دینے پر اپنا لیپ ٹاپ اوپن کرتے شاہ زیب نے کہا تھا۔ ذلت کے ساتھ افرا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ من میں اسے گالیاں دیتی وہ تیزی سے اس کے آفس سے نکل گئی تھی، لیکن زور سے دروازہ بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ شاہ زیب نے گھور کر دروازے کو دیکھا تھا جیسے وہاں افرا کھڑی ہو۔ وہ اپنا سر جھٹکتا دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ افرا جب اپارٹمنٹ میں داخل ہونے لگی اس کی نظر سامنے والے اپارٹمنٹ پر گئی تھی جو کافی دیر سے خالی تھا، لیکن اب وہاں سامان شفٹ ہو رہا تھا۔ نئے ہمسایوں کا سوچتے اس کا موڈ تھوڑا بہتر ہوا تھا۔ بریڈی، آج کا دن کیسا رہا؟ ٹی وی دیکھتی بریرا نے اسے اندر داخل ہوتے دیکھ پوچھا تھا۔ بہت گندا اور منحوس، وہ ناک چڑھا کر بولی تھی۔ بریرا کے ساتھ بیٹھتی اسے ساری بات بتا چکی تھی۔ اس پروفیسر کے لیے موڈ خراب مت کرو، اسے ہم مل کر کسی دن مزہ چکھائیں گے۔ ابھی تم ہمارے نئے ہمسایوں کے لیے کچھ کھانے کو بناؤ، رات کو ان کی طرف چلیں گے اور ان کی مدد بھی کر دیں گے۔ بریرا کی اس کی باتوں پر مشکل اپنی ہنسی کنٹرول کرتی اس کا دھیان پروفیسر شاہ سے ہٹا چکی تھی۔ افرا بریرا کے ہمراہ ساتھ والے اپارٹمنٹ میں چکن والا پلاؤ بنا کر لے کر گئی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ اور بریرا دونوں دروازہ کھلنے کے منتظر تھیں۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ افرا کی مسکراہٹ سمٹی تھی، جبکہ مقابل بھی اسے سامنے دیکھ حیران ہوا تھا۔ تم؟ شاہ زیب اور افرا کے منہ سے ایک ساتھ الفاظ نکلے تھے۔ تم انہیں جانتی ہو بیڈی؟ بریرا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں، یہ پروفیسر شاہ ہیں، وہ دانت کچکا کر بولی تھی۔ او اچھا! بریرا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ یہاں کس کام سے آنا ہوا؟ شاہ زیب نے آنکھیں گھماتے طنزیہ پوچھا تھا۔ اس کی نظریں بے ساختہ افرا کے ہاتھ میں موجود کھانے کی ٹرے پر گئی تھیں۔ ہم آپ کے لیے کھانا لائے تھے پروفیسر، خود کو پرسکون کرتی افرا بولی تھی۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور ایک بات میری کان کھول کر سن لو، دوبارہ میرے اپارٹمنٹ کے سامنے کے پاس پھٹکنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ شاہ زیب سنجیدگی سے بولتا کھٹاک سے دروازہ ان کے منہ پر بند کر گیا تھا۔ تم نے دیکھا کتنا سڑیل اور جلاد ہے؟ افرا منہ پھلاتی ہوئے بولی تھی۔ اگنور کرو بڈی، ابھی بہت سے موقع آئیں گے، تب حساب برابر کرنا۔ اس کے کندھے پر بازو پھیلاتی وہ اسے واپس اپارٹمنٹ میں لے گئی تھی۔ فی الحال میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا ہے۔ بریرا کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آئی تھی۔ افرا نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جب بریرا نے اسے اپنا پلان بتایا تھا ان لوگوں نے شاہ زیب کو زجر کرنے کے لیے فل آواز میں گانے لگا دیے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان کو ساتھ والے اپارٹمنٹ کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تھی اور اپنے دروازے پر بیل کے منتظر تھے جو ایک بار بھی نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ میوزک بند کر چکے تھے۔ افرا تو سونے کے لیے لیٹ گئی تھی جبکہ بریرا تیار ہو کر کسی پارٹی پر نکل گئی تھی۔ شاہ جہاں کیوں ڈرگز لیتے ہو؟ کتنی بار میں منع کر چکا ہوں، مجھے تو لگتا ہے میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ عادل ہفکی سے شاہ زیب کی طرف دیکھتا بولا۔ عادل اس کا بہترین دوست تھا جو اس کے مشکل وقت میں ساتھ تھا، اور تمہیں میں کتنی بار جواب دے چکا ہوں، یہ میرے لیے سکون کا باعث ہے، ورنہ میری سوچیں مجھے پاگل کر دیں گی۔
وہ سگریٹ سلگاتا گہرے کش لیتا خالی خالی نظروں سے آسمان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس وقت عادل کے گھر موجود تھا۔ وہ عادل کے بلانے پر اس سے ملنے آیا تھا۔ یہ ڈرگز تمہاری جان لے لیں گے، عادل جھنجھلا کر بولا تھا۔ زندہ رہنا کون چاہتا ہے؟ وہ اس ساتھ سے آری لہجے میں بول رہا تھا۔ عادل کی نظریں بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف گئی تھیں، جہاں گہری مایوسی اور وحشت کے سائے لہرا رہے تھے۔ شاہ، میں جانتا ہوں ماضی میں جو ہوا وہ تیرے لیے ٹرامیٹک ہے، لیکن اب ماضی سے نکل آؤ، حال میں جینا سیکھو اور اپنی فیملی کے بارے میں سوچو۔ عادل نے آخری الفاظ بولتے ہی اپنے لب دبائے تھے۔ ایک بات تو میری کان کھول کر سن لے، دوبارہ کبھی میری فیملی کا ذکر نہ کرنا ورنہ تیری جان لے لوں گا۔ کوئی نہیں ہے میرا۔ ایک ہی جھٹکے میں اٹھتے شاہ زیب نے اس کو شرٹ سے پکڑ کر کھڑا کرتے وحشت زدہ لہجے میں کہا تھا۔ شاہ، میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا۔ عادل پیشما سا بولا تھا۔ دوبارہ کبھی یہ غلطی کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ تم منہ سے کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس کی شرٹ چھوڑتا وہ سرخ آنکھوں سے سگریٹ کی کش لگاتا بول رہا تھا۔ اس کے لہجے میں موجود وارننگ سے عادل بھی ڈر گیا تھا۔ سگریٹ زمین پر پھینکتے وہ اپنے پاؤں سے مسل چکا تھا۔ عادل کی طرف دیکھے بنا وہ ٹیبل سے اپنی گاڑی کی کیز اٹھاتا چلا گیا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا تھا جس کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی۔ وہ کل اسے چینج کروانے کا سوچتا موبائل ڈیش بورڈ میں پھینک چکا تھا۔ افرا کا خیال ایک پل کو اس کے ذہن کے پردوں پر لہرایا تھا، جسے وہ سر جھٹکتا اگنور کر گیا تھا۔ اپنے اندر کی وحشت ختم کرنے کے لیے اس نے ایک بار پھر کلب کا رخ کیا تھا۔ افرا جب اپارٹمنٹ سے باہر نکلی تھی، اس کا سامنا شاہ زیب سے ہوا تھا، جو اسے مکمل طور پر اگنور کیے لفٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ افرا ناک چڑھاتی اس کے پیچھے ہی لفٹ میں داخل ہوئی تھی۔ گڈ مارننگ پروفیسر، افرا نے مسکراتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا تھا۔ شاہ زیب نے ایک نظر اسے دیکھ کر اپنی نگاہیں پھیر لی تھیں۔ افرا کا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا۔ کسی کو اتنا سڑیل بھی نہیں ہونا چاہیے، افرا دھیمی آواز میں بولی تھی۔ گرین کرتے اور جینس میں گرین ہی اسٹالر گلے میں لپیٹے افرا نے بالوں کو پونی میں مقید کیا ہوا تھا۔ اس کے برعکس شاہ زیب نے فارمل ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر بکھرے کالے بال اس کے سنجیدہ چہرے پر بے حد جچ رہے تھے۔ شاہ زیب نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس ٹڈی کو گھورا تھا۔ رات ڈرنکنگ کرنے کی وجہ سے اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ افرا کی چک چک نے اس کا دماغ مزید ہلا دیا تھا۔ کیا آپ کے منہ میں درد ہو رہا ہے؟ آپ بولنے سے قاصر ہیں، افرا اسے تنگ کرنے کے لیے مزید بولی تھی۔ شاہ زیب کا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا۔ اسے ایک دم بازو سے تھامتے شاہ زیب نے اسے لفٹ کی ایک سائڈ پر لگایا تھا۔ افرا کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ شاہ زیب کی انگلیاں اسے اپنے بازو کے اندر پیوست ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک سیکنڈ لگے گا مجھے تمہارا منہ بند کرنے کے لیے، اور میں جس طریقے سے منہ بند کروں گا وہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لاتا وہ افرا کی آنکھوں میں دیکھتا چبا چبا کر بولا تھا۔ افرا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ شاہ زیب کے سینے پر رکھتے اسے پیچھے دھکا دینے کی کوشش کی تھی، جو ناکام ثابت ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی جلدی زبان بند ہو گئی؟ وہ بنوچکاتے استحصائیہ نظروں سے اسے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ لڑائی کرتے وقت وہ دونوں یہ نہ دیکھ سکے تھے کہ لفٹ کب کی ایک جگہ رکی ہوئی تھی۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، وہ آنکھیں پھیلائے ہمت کرتے تھوڑے غصے سے بولی تھی۔ ابھی تمہیں میرا اندازہ نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں اور کس حد تک جا سکتا ہوں۔ یہ جاننے کی کوشش نہ کرنا، انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اسے دھمکاتے وہ جھٹکے سے اس کی بازو چھوڑ چکا تھا۔ افرا کو اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ اپنے بازو میں اٹھتی تکلیف محسوس کرتی لب بھینچ کر جلد سے جلد لفٹ سے نکلنا چاہتی تھی، جب اس کا دھیان لفٹ کے بند دروازے کی طرف گیا تھا۔ یہ لفٹ چل کیوں نہیں رہی؟ افرا نے کانپتی آواز میں پوچھا تھا۔ شاہ زیب نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ افرا کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، اسے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی تھی۔ مجھے سانس نہیں آ رہا، کھینچ کھینچ کر سانس لیتی وہ بہت مشکل سے بولی تھی۔ اس کی آواز سنتے شاہ زیب کی نظر بے ساختہ اس کی طرف گئی تھی، جس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ پینک کیوں ہو رہی ہو؟ جسٹ اسٹے کام۔ شاہ زیب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اس لیے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ میرا انہیلر بیگ۔ افرا کے زمین پر پڑے بیگ کی طرف اشارہ کرنے پر شاہ زیب نے فوراً جھکتے اس کا بیگ اٹھا کر کھولتے انہیلر نکالا تھا۔ شاہ زیب کے انہیلر پکڑانے پر کانپتے ہاتھوں سے اس نے انہیلر استعمال کیا تھا، جس سے آہستہ آہستہ اس کی سانس بحال ہونے لگی تھی۔ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ہی دیر میں لفٹ اوپن ہو جائے گی۔ شاہ زیب اس کی طرف سے رخ موڑتا اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ افرا نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جو بے نیاز بنا اپنا ٹوٹا موبائل نکال کر استعمال کرنے لگ گیا تھا۔
افرا ناک چڑھاتی خود کو پرسکون کرنے کے بعد لفٹ کی فلور پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں لفٹ واپس چل پڑی تھی۔ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے لفٹ کچھ دیر کے لیے رکی تھی۔ شاہزیب لفٹ کھولتے ہی تیزی سے نکل گیا تھا۔ افرا نے اسے راکٹ کی سپیڈ سے جاتے دیکھ ناک چڑھایا تھا۔ سڑیل کھڑوس! وہ منہ میں بڑبڑاتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ افرا اسائنمنٹ مکمل نہ کرنے کی وجہ سے ایک بار پھر شاہزیب کے سامنے آفس میں موجود تھی۔ منہ بگاڑتی وہ ہاتھوں کو بے چینی سے مسل رہی تھی۔ مس افرا آ جائیں، آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا۔ اسے دیکھتا شاہزیب طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ افرا اپنا حلق ترک کرتی اسے بس گھور کر رہ گئی تھی۔ پہلے میرے موبائل کی پیمنٹ کریں۔ شاہزیب کے پیسے مانگنے پر اس نے منہ بگاڑا تھا۔ غلطی آپ کی بھی تھی، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ ابھی اور اسی وقت میرے پاس شرافت سے یہاں رکھ دو، ورنہ تم جانتی نہیں میں بہت خطرناک بندہ ہوں۔ شاہزیب اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر لٹکا چکا تھا۔ اب وہ اپنے بازو ایک کپ فولڈ کرتا، خطرناک انداز میں بولتا، افرا کا خون خشک کر گیا تھا، میں بس اتنے ہی پیسے دے سکتی ہوں۔ چند سکے اور ایک نوٹ اپنے بیگ سے نکالتی وہ میز پر رکھ چکی تھی۔ تم سے اتنے پیسوں کی ہی امید تھی۔ اب اسائنمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ کل 3 بار وہی اسائنمنٹ کر کے لانا، ورنہ کلاس میں آنے کی ضرورت نہیں۔ شاہزیب پیسے اپنی جانب کھینچتا بولا تھا۔ اللہ معاف کرے آپ جیسا سڑیل شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ کو شرم نہیں آئی مجھ معصوم کے پیسے لیتے ہوئے؟ اپنے پیسے چلے جانے کی ہم میں دہائی دیتے بولی تھی۔ 1 منٹ میں یہاں سے چلی جاؤں نہیں تو باقی پیسے بھی لے لوں گا۔ 1 منٹ میں یہاں سے چلی جاؤ نہیں تو باقی پیسے بھی لے لوں گا، شاہزیب آنگیں گھماتا بولا تھا۔ یہ لڑکی اسے سخت زہر لگ رہی تھی۔ اللہ پوچھے آپ سے۔ وہ دہائی دیتی پیر پٹکتی چلی گئی تھی۔ شاہزیب نے اس کے جاتے ہی سکون کا سانس لیا تھا۔ رات کا وقت بریرہ کلب سے نکلتی گاڑی میں بیٹھی فلیٹ پر جا رہی تھی جب گاڑی خراب ہونے کی صورت میں وہ گاڑی سے نکلتی لفٹ مانگنے لگی تھی۔ ایک گاڑی بمشکل اس کے پاس رکی تھی۔ بریرہ نے شکر کا سانس لیا تھا۔ مجھے لفٹ چاہیے، بریرہ نے گاڑی سے جھانکتے شخص کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ عادل نے اس لڑکی کا حلیہ دیکھتے منہ پھیر لیا تھا۔ شارٹ بلو شرٹ اور ٹائٹ جینز میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بریرہ کے ایڈریس دینے پر وہ لفٹ دینے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ وہ بھی اس طرف جا رہا تھا شاہزیب سے ملنے کے لیے۔ بریرہ کے قریب سے آتی شراب کی اسمیل سے عادل نے منہ بگاڑا تھا۔ شرم نہیں آتی اس وقت کلب میں جاتے ہوئے؟ تمہارے پیرنٹس وغیرہ نہیں روکتے؟ عادل ناگواری سے بولا تھا۔ میرے پیرنٹس تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی حد میں رہو۔ صرف لفٹ مانگی ہے، سر پر چڑھ کر ناچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بریرہ اس کی بات پر بھڑک اٹھی تھی۔ نکلو پہلی فرصت میں نکلو، تمہاری جیسی آوارہ لڑکیوں کو میں منہ نہیں لگاتا۔ بس ترس کھا کر لفٹ دی تھی۔ ایک جگہ گاڑی روکتے اس نے بنا لحاظ کیے بریرہ سے کہا تھا، چٹاخ آوارہ تم ہوگے بے غیرت انسان۔ بریرہ غصے میں تھپڑ مارتی اسے ساکت چھوڑ کر گاڑی سے نکل گئی تھی۔ عادل نے غصے سے اس کو جاتے دیکھا تھا۔ اپنی تربیت کا لحاظ نہ ہوتا تو وہ بھی اس کو 2 4 تھپڑ لگا دیتا۔ جاہل، بدتمیز، بھاڑ میں جائیں سب، میرا جو دل کرے گا میں وہی کروں گی۔ وہ سگریٹ نکالتی سلگانے لگی تھی۔ سگریٹ بھی جب اسے پرسکون نہ کر سکی تو اسے بجھاتے وہ چلتے ہوئے گھر جانے لگی تھی۔ افرا نے آج جان چھڑانے کے لیے شاہزیب کی کلاس ہی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ اس نے اسائنمنٹ بھی مکمل نہیں کی تھی اور ساری کلاس کے سامنے وہ ایک بار پھر اپنی انسلٹ نہیں کروانا چاہتی تھی۔ آج وہ اپنا موبائل بھی گھر بھول گئی تھی، اس لیے سارا دن وہ بور ہوتی رہی تھی۔ تبھی اپنی بوریت دور کرنے کے لیے اس نے کام کرنے کا سوچا تھا۔ وہ لائبریری میں اپنی اسائنمنٹ کے لیے بک لینے آئی تھی۔ وہ بک شیلف میں سے اپنی مطلوبہ بک نکال رہی تھی۔ کتاب ڈھونڈتے اس کے ہاتھ میں کوئی انگلش اولڈ ناول لگ گیا تھا۔ اسے پکڑتی وہ زمین پر بیٹھ کر پڑھنے لگی تھی۔ وہ ایک سائٹ پر بیٹھی ناول کی دنیا میں گم تھی۔ جب لائبریری کا دروازہ بند ہونے پر وہ چونکی تھی۔ لائبریری کی لائٹس بھی ڈم ہو چکی تھی۔ اس کی نظر سیدھی اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر گئی تھی، جہاں شام 6 بجے کا وقت تھا۔ لائبریری 6 بجے بند ہو جاتی تھی۔ وہ آنکھیں پھیلائی تیزی سے اٹھی تھی۔ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ وہ گھبراتی ہوئی لائبریری کے دروازے کی طرف گئی تھی جو بند تھا۔ ڈر سے اس کے پسینے چھوٹ پڑے تھے۔ کوئی ہے؟ پلیز مجھے یہاں سے نکالیں۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا گھبراہٹ سے۔ اللہ جی مجھے بچا لیں، آئندہ کے بعد میں کبھی ناول نہیں پڑھوں گی، پلیز آپ آج بچا لیں پلیز مجھے۔ اپنے پیچھے سے قدموں کی آواز سنتے وہ زور سے آنکھیں میچے بولنے لگی تھی، جی پلیز مجھے معاف کر دے، میں خود یہاں پھنسی ہوئی ہوں، کوئی نکالو مجھے یہاں سے پلیز۔ وہ اپنی طرف بڑھتے قدموں کی آواز سنتی اکھڑے سانس سے بمشکل بول رہی تھی، شٹ اپ ایڈیٹ۔ جانی پہچانی آواز سنتے وہ چل کر پیچھے مڑی تھی۔ پروفیسر شاہ، وہ بگڑی تنفس سے بولی تھی۔ اسے دیکھ کر افرا کو تھوڑی تسلی ہوئی تھی۔ شاہزیب خاموشی سے دیکھتے اس کے قریب آیا تھا۔ افرا انہیں اپنے قریب آتے محسوس کر کے آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شاہزیب کو اپنے قریب محسوس کرتے اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی تھیں۔
شاہ زیب نے آنکھیں گھماتے خاموشی سے افرا کے پیچھے موجود سوئچ سے لائٹس آن کی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کیے کھڑی افرا کو ایک نظر دیکھتا خاموشی سے وہاں موجود ٹیبلز میں سے ایک ٹیبل کی کرسی نکالتا بیٹھ گیا تھا۔ اس کا موبائل آفس میں تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی کو کال نہیں کر سکتا تھا، جبکہ لائبریری یونیورسٹی کے جس بلاک میں تھی اس حصے میں رات کے وقت کوئی نہیں آتا تھا۔ وہ جانتا تھا، تبھی خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ افرا کچھ نہ ہونے پر آنکھیں پٹ سے کھول چکی تھی۔ شاہ زیب کو دیکھتی وہ منہ بناتی اس کے قریب گئی تھی۔ آپ یہاں سے ہمیں نکالنے کے لیے کسی کو کال کریں، وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ اس کی سانسیں بھی اب اکھڑنا رک چکی تھیں۔ میرے پاس سیل فون ہوتا تو رات کے اس وقت میں تمہارے ساتھ یہاں ہوتا، وہ بیزاری سے بھاری آواز میں بولا تھا۔ افرا منہ بناتی اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اب ہم ساری رات یہیں رہیں گے؟ وہ ناک چڑھاتی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ مس افرا، برائے مہربانی اپنا منہ بند کر لیں، شاہ زیب اپنا ماتھا مسلتا تیز لہجے میں بولا تھا۔ میری مرضی، میرا منہ، میرا جتنا دل کرے گا میں بولوں گی۔ میرا دل گانا گانے کو کرے گا، میں گانا گاؤں گی، آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ وہ اس کے تیز لہجے پر غصے میں بولتی یہ بھول گئی تھی کہ وہ اس کا پروفیسر ہے۔ شاہ زیب نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جس کی زبان فوراً بند ہو گئی تھی۔ میں کسی کا سپنا ہوں جو آج بن چکا ہوں سچ۔ اب یہ میرا سپنا ہے کہ سب کے سپنے سچ میں کروں گا، آسمان کو چھو لوں، تتلی بن اڑ۔ افرا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بور ہوتی اونچی آواز میں ڈوریمون کا گانا گانے لگی تھی۔ شٹ اپ! ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتے شاہ زیب نے اسے خاموش کروایا تھا۔ افرا کا اچانک تنفس بگڑنے لگا تھا، اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ تمہارا انہیلر کہاں ہے؟ اس کا سانس اکھڑتے دیکھ شاہ زیب ماتھے پر بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ میرے پاس نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی بمشکل بولی تھی۔ شاہ زیب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس کی مدد کرے۔ وہ کڑوے گھونٹ بھرتا اس کے سر پر ہاتھ رکھے اس کے بال سلاتے نرم آواز میں اس کی مدد کرنے لگا تھا۔ میری آواز پر فوکس کرو افرا، گہرا سانس لو، ہاں بالکل ایسے ہی۔ وہ اسے گہرے سانس لیتا دھیرے سے اس کے بال سلا رہا تھا۔ چند ہی سیکنڈ میں اس کا سانس بحال ہو گیا تھا۔ شاہ زیب فوراً اسے دور ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ تھینک یو، افرا دھیمی آواز میں بولی تھی۔ شاہ زیب نے جواب میں صرف ہنکارا بھرا تھا۔ افرا ٹیبل پر سر رکھے لیٹ گئی تھی۔ اسے نہیں پتا چلا تھا کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس کی نظر بے ساختہ پروفیسر شاہ زیب کی طرف گئی تھی، جو اچانک کرسی دھکیلتا اٹھا تھا، اپنی آنکھیں بچوں کی طرح مسلتے۔ افرا حیرانی سے منہ کھولے شاہ زیب کو دیکھنے لگی تھی، جس نے کرسی اٹھاتے لائبریری کی کھڑکی پر زور سے ماری تھی۔ وہ گلاس ونڈو تھی جو اوپن نہیں ہوتی تھی، لیکن اس سے باہر اور اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو چوٹ لگ جائے گی۔ افرا پریشانی سے اٹھتی اس کے قریب گئی تھی۔ چپ چاپ منہ بند کر کے واپس ٹیبل پر جا کر بیٹھ جاؤ، اس کی طرف دیکھتے شاہ زیب نے سختی سے کہا تھا۔ اس کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھتی افرا لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ شاہ زیب نے زور سے کرسی گلاس ونڈو پر ماری تھی، ایک بار، دو بار، تیسری بار مارنے پر ونڈو میں دراڑ آ گئی تھی۔ افرا خاموشی سے اسے پاگلوں کی طرح گلاس ونڈو کو توڑتی ہوئی دیکھ رہی تھی، جبکہ اس سے پیدا ہونے والی آواز پر وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ شاہ زیب کی لگاتار کوشش رنگ لائی تھی اور آخر کار ونڈو ٹوٹ ہی گئی تھی۔ ونڈو کی ٹوٹنے کے شور پر افرا کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ شاہ زیب اسے اگنور کرتا باہر نکل گیا تھا۔ اسے جاتے دیکھ افرا بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ لائبریری سے نکلتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ اتوار کا دن تھا جب عادل شاہ زیب سے ملنے آیا تھا۔ عادل کے سامنے کافی رکھتے شاہ زیب نے حیرت سے پوچھا تھا، جس کے دائیں گال پر انگلیوں کے نشان دکھائی دے رہے تھے۔ تمہاری طرح ایک سرپری پاگل اور شرابی کی غلطی سے مدد کرنے کا نتیجہ ہے، وہ اپنے گال کی طرف اشارہ کرتا بولا تھا۔ شاہ زیب کے ہونٹ ہلکے سے اوپر اٹھے تھے۔ تو یہ تھپڑ کیوں پڑا؟ اپنے لیے وائن کا گلاس بھرتے شاہ زیب نے پوچھا تھا۔ اسے شراب گلاس میں ڈالتے دیکھ عادل نے بمشکل خود کو کچھ کہنے سے روکا تھا۔ میں نے اسے آوارہ بول دیا تھا، مسلم تھی یار، میں کیسے برداشت کرتا؟ تو جانتا ہے اس معاملے میں کنٹرول نہیں کر پاتا۔ وہ کافی پیتے افسوس سے بول رہا تھا۔ دوسروں کے معاملے میں دخل اندازی کرنے پر یہی تھپڑ تحفے میں ملے گا، شاہ زیب آنکھیں گھماتا بولا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا اگر یونیورسٹی کو تمہاری ڈرگز لینے کے بارے میں پتہ چل گیا تو جاب سے نکال دیں گے۔ عادل شاہ زیب کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں سننا، شاہ زیب ایک ہی گھونٹ میں وائن کا گلاس خالی کرتا بولا تھا۔ تم نے کبھی کسی کی سنی بھی ہے؟ ہر بات پر اپنی ہی منمانی کرتے ہو، عادل کافی کے گھونٹ بھرتا بولا تھا۔ دروازے پر بیل ہونے پر وہ عادل سے ایکسکیوز کرتا باہر نکلا تھا۔ کون تھا؟ اسے واپس اندر آتے دیکھ عادل نے پوچھا تھا۔ پاکستان سے کوریئر آیا ہے، وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا تھا۔ کس نے بھیجا ہے؟ عادل کافی کا کپ رکھتا اس کے قریب آیا تھا۔ دادا نے بھیجا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اسے جاتے ہوئے باہر پھینک جانا۔ بنا اسے کھولے شاہ زیب اسے عادل کو پکڑا چکا تھا۔ ایک بار دیکھ لو کیا ہے اندر۔
عادل نے کوریئر پکڑتے ہوئے کہا تھا، تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ شاہ اپنی مٹھیاں بھیجتا غصے سے بولا تھا، ایزی بڈی، میں اس لیے بول رہا تھا شاید کوئی ضروری چیز نہ ہو۔ عادل نے پرسکون لہجے میں کہا تھا۔ شاہ نے گہرا سانس خارج کرتے خود کو پرسکون کیا تھا۔ جاؤ یہاں سے، بعد میں بات کریں گے۔ شاہ ہاتھ کی اشارے سے اسے یہاں سے جانے کا بول رہا تھا۔ عادل خاموشی سے اپنی چیزیں اٹھاتا اور کوریئر ایک سائڈ پر رکھتا چلا گیا تھا۔ شاہ اپنے بال کھینچتا اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ اسے بند کمرے میں وحشت سی ہو رہی تھی۔ کھلی فضا میں اس کی وحشت اور گھٹن کم نہیں کر سکی تھی۔ تم؟ وریرا جو مارننگ واک سے لوٹی تھی عادل کو اپنی بلڈنگ میں دیکھتی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ وریرا نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھور کر دیکھا تھا جیسے سالم نگاہوں سے نگلنے کا ارادہ ہو۔ بلیک ٹریک سوٹ میں اس سرخ شعلہ لگ رہی تھی، بالوں کو پونی میں قید کیا ہوا تھا، کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھیں۔ تمہاری شکل ایسی ہے کہ میں عادل فرہاد مرزا تمہارا پیچھا کروں؟ عادل ناگواری سے اس پر نظر ڈالتا بولا تھا، او چھلے ہوئے آلو، تم سے نہ ہزار گنا میں خوبصورت ہوں، اس لیے اپنی اوقات میں رہو۔ وہ اسے کلین شیو چہرے پر چوٹ کرتے بولی تھی۔ عادل کا منہ کھل گیا تھا اس کے الفاظ سن کر۔ کس خوش فہمی میں ہو سفید بندریا؟ عادل اپنے لب بھینچتا تیز آواز میں بولا تھا، تم بندر ہو چھلے ہوئے آلو، خبردار مجھے بندر کہا۔ وہ تپے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ خود کو سفید بندریا کہلائے جانے پر اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ میں نے بندریا کہا ہے، عقل سے پیدل، بندر نہیں۔ عادل اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا طنزیہ مسکراہٹ سے بولا تھا، تم دوبارہ اس بلڈنگ کے باہر دیکھے تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ غصے کی شدت سے کامتی وہ تیش کے عالم میں چیخ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے شخص کا منہ نوچ لے۔ یہ بلڈنگ تمہارے باپ کی ہے نہیں، نہ تو پھر میں یہاں ہر روز آؤں گا۔ مجھے روک سکتی ہو تو روک لینا۔ عادل سنجیدگی سے بازو سینے پر باندھتے ہوئے بولا تھا۔ مقابل کو تپانے میں ایک الگ ہی سرور مل رہا تھا۔ میں تم پر کیس کر دوں گی جاہل انسان، وہ غصے میں بولی تھی۔ اس کے الفاظ نے آگ لگا دی تھی۔ او بابا کی پرنسس، مجھ پر کیس کرے گی؟ میں تو ڈر گیا۔ وہ طنزیہ ڈرتا ہوا بولا تھا، پولیس کو میں اپنی جیب میں لے کر گھومتا ہوں۔ وہ اپنا بیچ نکال کر اس کی آنکھوں کے آگے لہراتا ہوا مزید بولا تھا، بھاڑ میں جاؤ بدتمیز کمینے۔ وہ حیرانی و غصے کے ملے جلے تاثرات سے ایک نظر پولیس بیچ پر ڈالتی بلڈنگ کے اندر چلی گئی تھی۔ تپانے والا مشن کمپلیٹڈ۔ وہ اسے جاتا دیکھ مسکرا کر بڑبڑایا تھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ وریرا کو غصے میں اندر آتا دیکھ افرا نے پوچھا تھا۔ ایک گدھے سے پالا پڑ گیا تھا، کمینہ، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ وہ پانی کا گلاس بھرتی بولی تھی۔ افرا کو پراٹھا کھاتے دیکھ اس نے ناک چڑھائی تھی۔ مجھے ایک جاب ملی ہے۔ افرا ناشتہ مکمل کرتی وریرا سے بولی تھی، کیسی جاب؟ اور تمہیں کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی؟ وریرا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ بہت مزے کی جاب ہے یار، افرا چمکتی آنکھوں سے بولی تھی۔ بڑی کون سی جاب بتاؤ؟ وریرا نے اب کی بار اشتیاق سے پوچھا تھا۔ وہ پانڈا کے کوسٹم میں لوگوں کو پمفلٹ دینے کی جاب ہے۔ وہ اپنی چیزیں اٹھاتی چیکتی ہوئی بولی تھی۔ وریرا نے منہ بگاڑتے اسے دیکھا تھا، تمہارا دماغ صحیح ہے بڈی؟ بس یہی جاب ملی تھی تمہیں؟ وریرا بے یقینی سے دیکھتے بولی تھی، میرا دل ہے یہ جاب کرنے کو، اور میں ویسے بھی شوقیہ جاب کر رہی ہوں، کچھ دنوں تک چھوڑ دوں گی۔ افرا جواب دیتی تیزی سے نکل گئی تھی۔ وریرا اس کے جاتے ہی فریش ہونے چلی گئی تھی۔ کوسٹیم ڈالتے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ پمفلٹ ایک جگہ رکھتے وہ ایک پل کو سانس لینے کو رکی تھی جب اس کی نظر کچھ دور کھڑے شاہ زیب پر پڑی تھی۔ وہ کار سے ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے گہرے کش لے رہا تھا جب اس کے پاس چلتے ہوئے کوئی لڑکی آئی تھی۔ افرا کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ شادیب کو اس کے ساتھ جاتے دیکھ وہ اپنا کام بھولتی متجسس سی ان کے پیچھے چل پڑی تھی۔ انہیں اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں بیٹھتے دیکھ کر وہ کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے کان ان لوگوں کی طرف ہی تھے، لیکن وہ ایک لفظ بھی نہیں سن سکی تھی۔ ان کو اٹھتے دیکھ وہ تیزی سے واپس جانے لگی تھی۔ رکو تم! شاہزیب کی آواز سنتے وہ تیز تیز چلتی بھاگنے لگی تھی۔ پیچھے مڑتے شاہزیب کو دیکھتی وہ سیدھا اسٹریٹ لائٹ میں بجتی زمین پر گری تھی۔ ہائے اللہ، میرا سر! اپنے سر پر ہاتھ رکھتے وہ بولی تھی۔ ساری دنیا اسے اپنی نظروں کے سامنے گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ شاہزیب نے کھینچ کر اس کے چہرے سے پانڈا کا کوسٹم ہٹایا تھا۔ وہ اسے کافی دیر سے نوٹ کر رہا تھا، تبھی اپنے کام سے فارغ ہوتا وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔
میری باتیں سن رہی تھی؟ شہزیب سنجیدگی سے اسے سر پکڑے بیٹھا دیکھ پوچھ رہا تھا۔ خدا کا خوف کرے، میں اپنا کام کر رہی تھی۔ اور آپ ایسی کون سی باتیں کر رہے تھے جنہیں سنے جانے کا ڈر تھا؟ وہ کھڑے ہوتی تیز لہجے میں بولی تھی۔ مجھ پر نظر رکھنے کا کام کر رہی تھی۔ شہزیب اپنا چہرہ ایک سائڈ پر کرتا اس کے چہرے پر نظریں گاڑے بولا تھا۔ مقابل کی لمبی زبان کاٹنے کا شدت سے دل چاہ رہا تھا۔ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے آپ پر نظر رکھنے کی؟ وہ منہ بگاڑتی کپکپاتی آواز میں بولی تھی۔ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، میں نے خود تمہیں پیچھا کرتے دیکھا ہے۔ شہزیب اپنی مٹھیاں بھیجتا خود کو بمشکل اس کا گلا دبانے سے روکے ہوئے تھا۔ آپ کوئی ہیرو ہیں یا کوئی سپر سٹار؟ بتائیں مجھے، نہیں تو پھر خود کو کیوں آسمان پر چڑھا رہے ہیں؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا پیچھا کرنے کی، وہ منہ پھلاتی شہزیب سے نظریں ملاتی بولی تھی۔ دوبارہ میرا پیچھا کرنے اور میری باتیں سننے کی کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ مجھے تمہارا یہ حسین چہرہ بگاڑنے میں بالکل بھی افسوس نہیں ہوگا۔ وہ دھیمی آواز میں سرخ چہرے سے اس کی جانب دیکھتا خطرناک انداز میں بولا تھا۔ افرا نے آنکھیں پھیلا کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو اس پر نگاہیں غلط ڈالے بنا چلا گیا تھا۔ کھڑوس! وہ بڑبڑاتی ہوئی واپس کام پر لوٹ گئی تھی۔ اس کے کام سے غائب ہو جانے کی مینیجر کو خبر ہو گئی تھی، جس نے اسے کام سے نکال دیا تھا۔ اسے شدید افسوس ہو رہا تھا۔ وہ نہ تو شہزیب کی باتیں سن سکی اور اپنی جاب بھی گنوا چکی تھی۔ تم اتنی جلدی واپس کیوں آ گئی؟ افرا کو دیکھتے بریرہ نے پوچھا تھا۔ مجھے جاب سے نکال دیا ہے، وہ صوفے پر اس کے پاس گرتی اداسی سے بولی تھی۔ کیوں؟ میری بیٹی کو نکالنے کی انہوں نے ہمت کیسے کی؟ بریرہ اس کا اداس چہرہ دیکھتی اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اپنے ساتھ لگاتی پوچھنے لگی تھی۔ اس کھڑوس پروفیسر کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اسے ساری بات بتاتے افرا آخر میں بولی تھی۔ یار تمہیں کیا ضرورت تھی اس کا پیچھا کرنے کی؟ بریرہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا، پاگل ہو گئی تھی، دماغ خراب ہو گیا تھا۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی بریرہ کے قریب سے اٹھتی روم میں بند ہو گئی تھی۔ بریرہ نے اسے جاتے دیکھ کر سر جھٹکا تھا۔ شام کا وقت تھا، افرا کا موڈ قدرے بہتر ہو چکا تھا۔ افرا بریرہ کو تنگ کرنے کا سوچتی، پانی غبارے میں بھرتی، اس میں سرخ رنگ ملاتی بریرہ کو ڈھونڈنے لگی تھی، جو اسے بالکنی میں کھڑی ملی تھی۔ افرا غبارہ اپنے پیچھے چباتی بالکنی میں گئی تھی۔ بریرہ! اسے پکارتے افرا نے غبارہ اس کی طرف پھینکا تھا۔ بریرہ بروقت نیچے جھک کر خود کو بچا چکی تھی، لیکن غبارہ سیدھا اڑتا فون سنتے شہزیب کے منہ پر زور سے لگتا پھٹ گیا تھا، جس سے اس کی ساری شرٹ بھیگ گئی تھی۔ ان دونوں فلیٹس کی بالکنی ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے آسانی سے کوئی بھی چیز ادھر ادھر جا سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ غبارہ نیچے گرنے کے بجائے شہزیب کے بجا تھا۔ ہائے اللہ، مر گئی میں! افرا نے بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ شہزیب نے فون بند کرتے غصے سے افرا کی طرف دیکھا تھا، جو گھبرا کر اپنی انگلی منہ میں ڈال چکی تھی۔ سوری پروفیسر، وہ تھوک نگلتے بولی تھی۔ بریرہ تو چھپ کر فوراً نکل گئی تھی۔ شٹ اپ! تم سے بڑا ایڈیٹ میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ فون جیب میں ڈالتا غصے میں بولا تھا۔ بالکنی میں آنا اسے اپنی سب سے بڑی غلطی لگنے لگا تھا۔ افرا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس نے بریرہ کے لیے نظریں دوڑائی تھیں، جو اسے اندر زبان دکھاتی بھاگ گئی تھی۔ پروفیسر، میں آپ کو نئی شرٹ لا دوں گی، وہ سرخ رنگ اس کی شرٹ پر دیکھ کر ڈرتے ڈرتے دھیمی آواز میں بولی تھی۔ شہزیب کے قہر سے بچنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو راضی تھی۔ اب دوبارہ میرے سامنے مت آنا، ورنہ تمہارا گلا دبا دوں گا۔ میری زندگی حرام کر دی ہے، ایڈیٹ! شہزیب اسے غصے سے گھورتا واپس اپنے فلیٹ میں چلا گیا تھا۔ وہ بالکنی میں آنے پر خود کو کوس رہا تھا۔ بریرہ، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں! شہزیب کے جاتی وہ چیخ کر اندر بریرہ کے پیچھے بھاگی تھی۔ برڈی، میری کوئی غلطی نہیں ہے، تمہیں کس نے کہا تھا پانی کا غبارہ بھر کر مجھے مارنے کے لیے؟ بریرہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے یار، انہوں نے کہا ہے وہ میرا گلا دبا دیں گے۔ اگر رات کو ہمارے اپارٹمنٹ میں گھس کر انہوں نے نیند میں میرا گلا دبا دیا تو کیا ہوگا؟ افرا رونے والی صورت بناتی آنکھیں پھیلا کر بولی تھی۔ تمہیں ہاتھ تو لگا کر دکھائیں، میں منہ توڑ دوں گی۔ اس کے قریب آتے وہ اپنے حصار میں لیتی بولی تھی۔ میں بھی افرا ہوں، کسی سے نہیں ڈرنے والی۔ افرا بریرہ کی ڈھارس پاتے ہی پرجوش انداز میں بولی تھی۔ بریرہ نے اس کے نازک سراپے کی طرف دیکھتے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ تو پھر پروفیسر کے سامنے ڈر کر کیوں کانپ رہی تھی؟ بریرہ نے مسکراہٹ چھپاتے پوچھا تھا۔ وہ تو بس ایسے ہی گھبرا گئی تھی میں، افرا اسے گھورتے ہوئے بولی تھی، جس پر بے ساختہ بریرہ ہنس پڑی تھی۔ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ افرا اسے ہنستے دیکھ منہ پھلاتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ افرا اپنے کلاس میٹس کے ساتھ کیفے میں بیٹھی ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیل رہی تھی۔ آج شہزیب کا لیکچر نہیں تھا، اس لیے وہ سکون میں تھی، ورنہ کل کی حرکت کے بعد اس کے سامنے جانے کا سوچ کر ہی اسے جھرجھری محسوس ہو رہی تھی۔ بوٹل سپن کرنے پر اس بار وہ افرا پر رکی تھی، جس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ ٹروتھ یا ڈیئر؟ اس کی کلاس میٹ چارلی نے پوچھا تھا۔ ڈیئر، وہ بہادر بنتی گردن اکڑا کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے، جو بھی اب کیفے میں داخل ہوگا تم اسے ڈنر ڈیٹ کے لیے پوچھو گی۔
چارلی کی بات نے اس کا سارا جوش ختم کر دیا تھا، لیکن بہادری کا مظاہرہ کرتے اس نے گردن ہاں میں ہلاتے رضامندی بھری تھی۔ سب کی منتظر نگاہیں کیفے کی انٹرنس پر تھی۔ افرا دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ کوئی لڑکی ہی ہو۔ کیفے میں داخل ہوتے شخص کو دیکھ اس کا سانس خوش ہو گیا تھا۔ وہ مر کر بھی اپنے پروفیسر سے ڈنر ڈیٹ کے لیے نہ پوچھتی، تبھی اپنی کلاس میٹس کی طرف وہ مڑی تھی۔ میں یہ ڈیئر نہیں کر سکتی، کوئی اور ڈیئر دو، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ نو، یہ ڈیئر ہی کرنا پڑے گا۔ چارلی استحصائی نظر سے اسے دیکھتی بولی تھی۔ افرا کو اس وقت چارلی اپنی زندگی کی سب سے بڑی ویلن محسوس ہو رہی تھی۔ افرا مرتی کیا نہ کرتی کے مصداق اپنی جگہ سے اٹھتی، مردہ قدموں سے چلتی، کافی لیتے واپس جاتے شاہزیب کے سامنے گئی تھی۔ شاہزیب اچانک اس کے سامنے آ جانے پر ناگواری سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ افرا نے اپنے لب تر کرتی ایک بیچاری نظر اپنی کلاس میٹس پر ڈالی تھی جو اسے بولنے کے اشارے کر رہے تھے۔ شاہزیب ایک سائڈ سے ہوتا گزرنے لگا تھا جب افرا کی بات سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ پروفیسر، کیا آپ میرے ساتھ ڈنر پر چلیں گے؟ وہ کپ کپاتی آواز میں لب چباتے بول رہی تھی۔ دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ اسے اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ شرم نہیں آتی ایسی بات پوچھتے ہوئے؟ کم سے کم اپنے اور میرے درمیان پیشے کا ہی لحاظ کر لیا ہوتا۔ لیکن نہیں، تمہارے دماغ میں گند بھرا ہوا ہے۔ دوبارہ میرے سامنے آ کر کوئی بکواس کی نا تو دین کو بتا کر سسپینڈ کروا دوں گا، ایڈیٹ۔ مٹھیاں بھینچے افرا کو غصے سے دیکھتا وہ کٹیلے لہجے میں بولا تھا۔ احساس ذلت سے افرا کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ شاہزیب کی باتوں سے اس کا ڈوب کر مرنے کو دل کر رہا تھا۔ کیفے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ افرا اپنی آنکھوں میں جمع ہوتے آنسو روکتی تیزی سے بنا کسی کی طرف دیکھے باہر بھاگ گئی تھی۔ شاہزیب اس کے جانے کے بعد خود کو پرسکون کرتا واپس اپنے آفس میں لوٹ گیا تھا۔ افرا کی باتیں اسے زہریلے تیر کی طرح لگی تھیں جو اس کے تن بدن میں زہر پھیلا گئی تھی۔ اسے افرا سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ افرا باقی سارے لیکچر اسکپ کرتی یونیورسٹی سے نکل گئی تھی۔ گھبراہٹ سے بگڑتی طبیعت کی وجہ سے اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ ایک جگہ رکتے اس نے کانپتے ہاتھوں سے انہیلر نکال کر استعمال کیا تھا۔ وہ بریرہ کو کال کر کے بتا چکی تھی کہ وہ رات کو لوٹے گی۔ فی الحال اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے وہ مال چلی گئی تھی۔ ونڈو شاپنگ کرتے اس کا موڈ قدرے بہتر ہو چکا تھا۔ اس نے رات کو اپنے پیرنٹس کو کال کرنے کا سوچا تھا۔ بس سٹاپ پر اترتی وہ پیدل فلیٹ کی جانب روانہ ہوئی تھی جو بس سٹاپ سے 15 منٹ کی دوری پر تھا۔ ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا جبکہ ٹھنڈی ہوا بھی چلنے لگی تھی۔ اپنا کوٹ مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹے وہ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں تیزی سے قدم اٹھاتی گھر جا رہی تھی۔ آج اندھیرا کچھ زیادہ ہی چھا چکا تھا۔ سنسان روڈ پر چلتے اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنتے وہ مزید تیزی سے چلنے لگی تھی۔ جب پیچھے سے کسی کے بازو پکڑنے پر اس نے اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود بیگ زور سے شخص کے منہ پر مارا تھا۔ اس شخص کی گرفت ہلکی ہونے پر وہ اسے اپنا بازو چھڑواتی تیزی سے بھاگنے لگی تھی جب اس شخص نے ایک ہی جست میں اسے پکڑتے زمین پر گرایا تھا۔ افرا کے منہ سے تکلیف سے سسکاری نکلی تھی۔ ہیلپ می! افرا خود کو اس شخص کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتی چیخی تھی۔ اس شخص نے زور سے افرا کے منہ پر تھپڑ مارتے دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا تھا۔ افرا کی مزاحمت ڈھیلی ہو گئی تھی۔ اس شخص کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اسے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی تھی جبکہ چہرے پر پڑنے والے تھپڑ نے اس کا جبڑا ہلا دیا تھا۔ اپنا کوٹ کھلتا محسوس کرتے وہ چاہ کر بھی خود کو اس سے آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ تکلیف اور خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کی کن پٹی سے ہوتے بالوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ اس کے ہاتھ اپنے جسم پر محسوس کرتے افرا کے دل سے شدت سے دعا نکلی تھی جو شاید بروقت قبول ہو گئی تھی۔ چند سیکنڈ بعد ہی ایک گاڑی کی تیز روشنی سے اسے اس طرف آتے دکھائی دی تھی۔ تکلیف سے سانس لیتے ہوئے اس کی نظریں گاڑی پر ہی تھیں جو اس کے قریب سے گزر گئی تھی۔ افرا کی ہمت کی جواب دے گئی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر لینا چاہتی تھی۔ وہ واپس پاکستان اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی تھی۔ گاڑی کے تھوڑی دور جا کر رکنے کی آواز پر افرا کو امید کی کرن دکھائی دی تھی۔ اس شخص کو کسی نے کھینچ کر افرا سے دور ہٹاتے مکہ جڑا تھا۔ افرا تکلیف سے سانس لیتے شاہزیب کو دیکھ رہی تھی جو اس شخص کو ایک کے بعد مکے جڑتا اپنے ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اپنی شرٹ صحیح کرتی وہ اپنی ارد گرد بازو لپیٹتی گٹری بن کر بیٹھ گئی تھی۔ کوٹ وہ شخص پہلے ہی اس کا اتار چکا تھا۔ گہرے گہرے سانس بھرتی وہ اپنے سینے میں محسوس ہوتے درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارا انہیلر کہاں ہے؟ شاہزیب نے لب بھینچ کر پوچھا تھا۔ افرا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ شاہزیب اس کے پاس ایک گھٹنے کے بل بیٹھا تھا۔ افرا، میرے ساتھ سانس لو، سانس اندر کھینچو، ہاں اب سانس باہر نکالو۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے افرا کے بالوں کو سہلایا تھا۔ افرا اس کی نقل کرنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا سانس بحال ہوا تھا۔ شاہزیب نے اپنا کوٹ اتارتے اس کے کندھے پر ڈالا تھا۔ موبائل کی روشنی افرا کے چہرے پر پڑنے پر شاہزیب کی نظر اس کے سرخ گال پر چھپی انگلیوں پر گئی تھی۔ لب بھینچتے وہ موبائل افرا کے پاس رکھتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑے اس شخص کے قریب گیا تھا
2-3 ठोकरें अपने बूट से उसके पेट पर मारता शाहज़ेब अपनी मुट्ठियाँ बेंचता वापस इफ़रा के पास आया था, जो कांपती टांगों से खड़ी भीगी आंखें फैलाए उसे ही देख रही थी। गाड़ी में जाकर बैठो। उसे गाड़ी की तरफ जाने का इशारा करते शाहज़ेब ने अपना मोबाइल उठाते आदिल को कॉल मिलाई थी। इफ़रा डर के मारे अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। वो कुछ फासले पर खड़ी गाड़ी के पास भी नहीं जाना चाहती थी। शाहज़ेब उसके अपनी जगह से ना हिलने पर खामोशी से आदिल के फ़ोन उठाने पर सारी बात बता चुका था। आदिल ने उसे मामला संभालने की तसल्ली देते उसे घर लौट जाने का कहा था। चलें? शाहज़ेब ने संजीदगी से काल बंद करते इफ़रा से पूछा था। इफ़रा ने सर हिलाया था। वो छोटे छोटे कदम उठाती शाहज़ेब के साथ साथ चल रही थी, जो उसके हाथे चुंटी की स्पीड से चल रहा था। गाड़ी में बैठते शाहज़ेब ने गाड़ी स्टार्ट की थी। तुम रोना बंद करोगी या आज ही सारी दर्दियाँ बहाने का इरादा है? उसके मुसलसल रोने पर चोट करते वो उसकी जानिब अपना रुमाल बढ़ाता हुआ बोला। इशारा साफ था कि अपने आंसू पोंछ लो। अब मैं आज़ादी से रो भी नहीं सकती। वो कांपते हाथों से रुमाल पकड़ते हुए कपकपाती आवाज़ में बोली थी। शाहज़ेब ने लब भींच कर कोई भी जवाब देने से खुद को रोका था। रात के इस वक्त इस रोड पर क्या कर रही थी? शाहज़ेब ने उस पर एक नज़र मिरर से डालते पूछा था। अब आप मुझे आवारा समझ रहे होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। बस स्टॉप से वापस आ रही थी और शाहज़ेब की मौजूदगी में खुद को महफूज महसूस कर रही थी, तभी इसे दू बदू जवाब दे रही थी। आइंदा के बाद अकेले रात के टाइम वहाँ से आने की ज़रूरत नहीं। अपनी किसी दोस्त को बुला लिया करो। हर बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। गाड़ी पार्किंग लॉट में रोकते शाहज़ेब ने संजीदगी से बिना उसकी तरफ देखे कहा था। शुक्रिया आपका। अगर आज आप नहीं तो ना जाने क्या हो जाता। अल्लाह ने आपको मेरे लिए फ़रिश्ता बनाकर भेजा था। वो सीट बेल्ट खोलते मुतशक्कर सी बोली थी। शाहज़ेब इसकी बात पर साकित हुआ था। वो और फ़रिश्ता, ऐसा मुमकिन ही नहीं था। इफ़रा गाड़ी से निकलती खामोशी से सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर जाने लगी थी, क्योंकि लिफ्ट में उस दिन की टेक्निकल ख़राबी की वजह से वो कम ही जाने लगी थी। इफ़रा के जाते ही उसने फ्लैट में जाने की बजाय गाड़ी दोबारा बिल्डिंग से निकालते क्लब का रुख किया था। विस्की का गिलास हाथ में पकड़े वो मामूल के मुताबिक क्लब के प्राइवेट रूम में मौजूद था। आंखें बंद किए सोफे से टेक लगाए वो अपने अंदर मौजूद बेचैनी को ख़त्म करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आदिल कुछ देर बाद दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ था। शाहज़ेब ने उसे एक नज़र देखते आंखें वापस बंद कर ली थीं। तुम तो जहन्नम में जाओगे ही, मुझे भी अपने साथ ही लेकर जाओगे। क्या ज़रूरत थी क्लब में आने की? घर में ही ड्रिंक कर लेते। आदिल उससे कुछ फासले पर बैठ कर बोला था। क्लब के माहौल से उसे सख्त नफरत थी। वो सिर्फ शाहज़ेब की वजह से मजबूरी में यहाँ आता था। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था? वो सीधा होता गिलास पे विस्की घुमाता संजीदगी से बोला था। मुझे तुम्हारी फिक्र थी। तुम्हारे फ्लैट पर गया था, वहाँ तुम मौजूद नहीं थी, इसलिए यहाँ आया हूँ। और तुमने उस शख्स को इतना क्यों मारा? वो हॉस्पिटलाइज है और अपने हाथों पर बैंडेज तो कर लेते कम से कम। आदिल के बोलते हुए नज़र उसके ज़ख्मी हाथों पर गई थी, जो इस शख्स को मारने की वजह से हुए थे। वो किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। सुर्ख आंखों से उसकी की घूंट पड़ता हुआ आदिल की आंखों में देखते हुए बोला था। कौन सी लड़की? आदिल ने हैरत से पूछा था, क्योंकि उसकी मुखालिफ जिनसे नफरत का उसे अच्छे से अंदाज़ा था। तुम्हारा जाना ज़रूरी नहीं है। शाहज़ेब संजीदगी से उसकी तरफ देखते बोला था। आदिल खामोश हो गया था। वो लड़की मेरी हौसलों पर छाने लगी है। सोफे और बाजू फैलाते वो कमरे की छत को घूरते हुए एक लंबे वक्फे के बाद बोला था। आदिल उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। उसने मुझे यानी शाहज़ेब मीर हातिम को फरिश्ता कहा। हाँ हाँ, इडियट। और सर पीछे फेंकता हंसा था। उसके लहजे में छुपी अजियत का अंदाज़ा आदिल लगाने से कासिर था। मैं कितना बुरा और बेरहम हूँ उसे अंदाज़ा नहीं है। वो एकदम संजीदा होता सफाकत से बोला था। शाह, तुम्हें खुदा का वास्ता है, माजी से निकल आओ, आगे बढ़ो। आदिल के पास अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। माजी के जख्म अब नासूर बन गए हैं, जिनसे छुटकारा पाना मुमकिन नहीं। वो बिना आदिल की तरफ देखे अपने हाथ में मौजूद कांच का गिलास ज़मीन पर फेंक चुका था। चलो अब जाओ यहाँ से। मुझे थोड़ी देर सुकून महसूस करने दो। वो शराब की बोतल उठाता मुंह से लगा चुका था। आदिल लब खींचकर खामोशी से उठ गया था। शाहज़ेब के मामले में खुद को हमेशा बेबस महसूस करता था। और छिले हुए आलू। आदिल जुर्म से निकलता बाहर जाने लगा था। जाने पहचानी आवाज़ और अल्फाज सुनकर वो तपा हुआ मुड़ा था। वरीरा काली लॉन्ग स्लीव ड्रेस में बालों को खुला छोड़े बोल्ड मेकअप में अजबनाक लग रही थी। उसकी अचानक अदालत पर नज़र पड़ी थी और इसने ही साथ अपनी बेइज्जती का बदला लेने का सोचा था। तुम जैसा नेक और पाकीज़ा शख्स यहाँ क्या कर रहा है? वरीरा सुर्ख आंखों से उसे देखती तंजिया पूछ रही थी। अगर मुझे मालूम होता सफ़ेद बंदरियाँ यहाँ भी मौजूद होती है तो मैं हरगिज़ यहाँ कदम भी न रखता। आदिल हर दर्जा खुद को पुरसकून रखे ठंडे ठार लहजे में कहा था। ओ मिस्टर, आई एम टू मच परफेक्ट। तुम्हारे कुत्तों का मुझे अंदाज़ा तुम्हारी यहाँ मौजूदगी दे गया है से हो गया है।
वरीरा इसकी बात इग्नोर किए इस्तज़ाई लहजे में बोलती आदिल को मज़ीद तब आ गई थी। तुम्हारी तरह कम से कम शराबी नहीं हूँ, यहाँ सिर्फ अपने दोस्त से मिलने आया था, ना कि शराबियों में झूलने के लिए। उसकी हालत और नशे में धुत लोगों के नाचने की तरफ इशारा करता बोला, आओ आओ तुम्हें भी आज एक ड्रिंक पिलाऊं, तुम्हारा ये 2 टके का गुस्सा भग से उड़ जाएगा। बरीरा उसकी बात को नज़रअंदाज की उसका हाथ थाम चुकी थी। आदिल नागवारियत से उसे देखते झटके से हाथ उसकी गिरफ्त से निकाला था। तुम्हारी इस तरह मेरा ईमान नहीं मरा तुम्हारी तरह मेरा ईमान नहीं मरा, जो हराम चीज़ों को मुंह और हाथ लगाऊं। वो बिफरा हुआ तेज लहजे में बोला था। गुस्से से उसकी गर्दन की शरियानें उभर आई थीं। बहुत दीनदार और पाकीज़ा समझते हो खुद को, तुम्हारा यही ग़रूर तोड़ूंगी। वो गुस्से की शिद्दत से कामती बोली थी। वो बेहद हसीन लग रही थी, लेकिन आदिल को उससे कराहत महसूस हो रही थी। अपनी हद में रहो और दोबारा मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। आदिल उसकी बात पर मुठ्ठियां भींचे ही बोला था। तुम्हारे छिले हुए आलू जैसे मुंह को लगने का मुझे शौक भी नहीं है। उसके रूबरू खड़ी चिही थी। आदिल ने अपने दांत पीसे थे। इस लड़की ने उसका पारा हाई रखने की कसम उठाई हुई थी। तुम जैसे सफ़ेद बंदरिया के मुंह में लगना भी नहीं चाहता। वो दूबदू जवाब देता तपा हुआ लंबे लंबे ढोक भरता तलब से निकल गया था। बरीरा उसके जाने के बाद खुद भी कुछ देर बाद निकल गई थी। हाल अपार्टमेंट में दाखिल होते हुई हेफ्रा ने गहरी सांस ली थी। वो इस शख्स का लमस खुद पर अभी तक महसूस कर रही थी। अपने कमरे की तरफ बढ़ते शाहजेब को कोट कंधे से उतारती वो आराम से बेड पर रखती वॉशरूम रखती शावर लेने चली गई थी। शावर लेने के बाद वो बेहतर महसूस कर रही थी। शाहजेब का कोट वो उसे सुबह देने को सोचती तय लगा कर रख चुकी थी। बाल कंघी करती उसकी नज़रें अपने चेहरे पर पड़ी थीं। उसका गाल हल्का हल्का सूजा हुआ लग रहा था। बाल को गाल को हल्का सा उंगलियों से छूते उसके मुंह से सिसकी निकली थी। उसकी आंखों के आगे दोबारा वो मंजर आया था। अपना सर झटकते वो बाल बनाकर लेट गई थी। उसके जहन के पर्दों पर से शाहजेब की लड़ती हुई याद लहराई थी। शाहजेब के बारे में सोचते वो नींद की वादी में कब खो गई थी उसे इल्म न हुआ था। आज यूनिवर्सिटी जाने के बजाय फ्लैट में ही थी। फ्रेश होती वो अपने लिए नाश्ता बना रही थी जब बरीरा किचन में दाखिल हुई थी। गुड मॉर्निंग बेडी, बरीरा मुस्कुरा कर बोली थी। गुड मॉर्निंग, इफ़रा ने भी मुस्कुरा कर उसे जवाब दिया था। बरीरा की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नजर पड़ती सिमटी थी। ओ माय गॉड बेडी, ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पर? बरीरा ने करीब आते इफ़रा के चेहरे को और देखा था। इफ़रा ने नाश्ता बनाते हुए धीमी आवाज़ में सब बता दिया था। कहाँ है वो कमीना? उसको तो मैं खुद अपने हाथों से कत्ल करूँगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से तुम्हें छूने की? बरीरा उसकी बात सुनकर उसे अपने गले से लगाते तैश में बोल रही थी। अल्लाह का शुक्र है प्रोफेसर शाह वक्त पर आ गए। बरीरा वरम आंखों से बोली थी। वो उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहती थी, लेकिन किस तरह करे उसे ये समझ नहीं आ रहा था। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, तुम बताओ मैं क्या करूँ? इफ़रा बरीरा से अलग और पूछने लगी थी। क्यों ना तुम उनके लिए कुछ खाने में अच्छा सा बना कर ले जाओ? बरीरा ने ज़्यादा दिमाग पर जोर दिए बिना जवाब दिया था। हाँ ये ठीक है, मैं आज वैसे बेकिंग करने का सोच रही थी, इफ़रा ने चहकते हुए कहा था। पल में उसका मूड बदल कर खुशगवार हो गया था। बरीरा के साथ नाश्ता करने के बाद वो लंच बनाती उसके बाद अपने काम में जुट गई थी। आदिल तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफ़ी देर से तुम्हारा कैबिन में वेट कर रही है। आदिल जो लंच करता वापस लौटा था उसके साथी जान ने बताया था। मेरी क्या? उसने हैरत से अबरूज उचकाते पूछा था। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूँ आदिल, जान झुंझुला कर बोला था। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो जॉन को जवाब देता तपा हुआ अपने केबिन की तरफ बढ़ा था जहाँ उसकी नामालूम गर्लफ्रेंड मौजूद थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे खुद से मंसूब करने की? आदिल अपने केबिन में कुर्सी पर बैठी टेबल पर टांगे रखे बैठी बरीरा को देखता नागवारियत से तेज़ लहजे में बोला था। तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना तो दूर की बात, मैं तो कभी तुम्हारी तरफ देखूं भी ना। आदिल उसकी बर्गर ड्रेसिंग पर नज़र डालकर बोला था, जो पैंट शर्ट में बलबूस थी, जबकि बरीरा का कोट कुर्सी की पुश्त पर झूल रहा था। पहली मुलाकात में मेरे हाथ से खाया गया थप्पड़ इतनी जल्दी भूल गए हो? टेबल से टांगे हटाते वो खड़ी होती उसकी रूबरू आई थी, जो गुस्से से सुर्ख होने लगा था। तुम्हें पुलिस पर हाथ उठाने के जुर्म में अंदर बंद करने में मुझे ज़रा भी मसला नहीं होगा, आदिल गुस्से से कटीले लहजे में बोला था। इतने सुर्ख क्यों हो रहे हो? प्रेशर कुकर की तरह फट ना जाना, वैसे मुझे तुम्हारे कानों से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बरीरा उसे तपाने के लिए उसका सुर्ख चेहरा देखती बोल रही थी। आदिल की रात की बातें वो भूली नहीं थी। तभी आदिल का पूछती उस जगह आई थी। मुंह बंद रखो अपना और साफ साफ बताओ किस काम के लिए आई हो? आदिल मुठ्ठियां भेजता संजीदगी से बोला था। मजाक अपनी जगह मगर उसका यहाँ आना उसे कतई पसंद नहीं आया था। तो मैं तपाने आई थी आलू, वो एक आंख दबाकर बोली थी। आदिल अपने बालों में हाथ फेरते खुद को मुकाबिल की सांसें बंद करने से रोका था। वैसे ऑफिस अच्छा है तुम्हारा, मेरे नौकर बनोगे? उप्स, मेरा मतलब है मेरे बॉडीगार्ड, वो आंखें दबाकर बोलती। आदिल को जहर लग रही थी। 1 मिनट से पहले निकल जाओ यहाँ से वरना लॉकअप में बंद कर दूंगा, आदिल गुस्से से बोला था। ओह,
میرے بیبی کو غصہ آ گیا، میں اپنی بیبی سے ملنے آتی جاتی رہا کروں گی۔ عادل کو تپاتی وہ مزید اسے چھیڑتی گنگناتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اس کا مقصد عادل کو تنگ کرنا تھا، جو وہ اچھے سے کر چکی تھی، جبکہ عادل اس کی بات پر کس کر رہ گیا تھا۔ شام کے وقت افرا فریش ہوتی شاہ زیب کا کوٹ اور اس کے لیے کپ کیکس بنا کر لے گئی تھی۔ اس کے چہرے کی سوجن کافی حد تک ختم ہو گئی تھی، جس کا اس نے شکر ادا کیا تھا۔ شاہ زیب کے فلیٹ پر بیل دیتے وہ منتظر سی کھڑی تھی۔ کچھ منٹ گزر جانے کے بعد جب اسے کوئی جواب نہ ملا، وہ مایوسی سے واپس لوٹنے لگی تھی۔ جب دروازہ کھلنے پر اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ہیلو پروفیسر، بلیک سوٹ شرٹ اور گرے ٹراؤزر میں ملبوس شاہ زیب کو دیکھتی وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی تھی۔ اس کے نم بال اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ ابھی شاور لے کر نکلا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سفید فراک میں ملبوس افرا کو دیکھتے اس کے ماتھے پر بر پڑ گئے تھے۔ اس کی نظریں بھٹک کر افرا کے چہرے پر موجود حسین مسکراہٹ پر گئی تھیں، جس کی بات سن کر سمٹ گئی تھی، جسے دیکھتے اس کے ماتھے پر مزید بل پڑ گئے تھے۔ میں آپ کا کوٹ دینے آئی تھی، وہ کوٹ والا بیگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ شاہ زیب نے اس کے ہاتھ سے بیگ چھیننے کے انداز میں لیتے دروازہ کھٹاک سے افرا کے منہ پر بند کرنا چاہا تھا، جب افرا نے درمیان میں پاؤں بے ساختہ رکھ کے اسے روکنا چاہا تھا، لیکن شاہ زیب کے تیزی سے دروازہ بند کرنے کے چکر میں وہ زور سے افرا کے پاؤں پر لگ چکا تھا۔ آہ، میرا پاؤں! افرا کی سسکاری سنتے ہی شاہ زیب نے جھٹکے سے دروازہ واپس کھول دیا تھا۔ عقل نام کی کوئی چیز ہے تم میں یا نہیں؟ مجھے تو شک ہے تمہارا دماغ ہی خالی ہے، ایڈیٹ! اس کی بے وقوفی پر شاہ زیب بنا اس کے زخمی پاؤں کا لحاظ کیے تیز لہجے میں بولا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا پاؤں دروازے میں دینے کا، آپ کی شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ بنا کر لائی تھی، لیکن آپ ٹھہرے کھڑوس کوٹ پکڑ کر فوراً دروازہ بند کرنے لگے تھے۔ وہ اسے زبردستی کپ کیکس کا باکس پکڑاتی اپنے پاؤں کی طرف دیکھتی رونے والی آواز میں بول رہی تھی۔ اس کے پاؤں سے خون نکلنے لگا تھا، جس سے اسے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تمہارا شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کام کرو، میرے پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ شاہ زیب کو بولنے پر افرا اپنی آنکھیں اٹھاتی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کیسا کام؟ افرا نے لب تر کرتے پوچھا تھا۔ میرے سامنے مت آیا کرو، وہ بنا لحاظ کے سرد لہجے میں بولا تھا۔ آپ بہت کھڑوس ہیں، وہ سر تکلیف سے بولتی تیزی سے اپنے فلیٹ میں چلی گئی تھی۔ شاہ زیب نے اس کے پاؤں سے نکلتی خون کی چند بوجھیں زمین پر گرتے دیکھ مٹھیاں بھینجی تھیں۔ اپنے فلیٹ کا دروازہ زور سے بند کرتے شاہ زیب نے کپ کیکس والا باکس اوپن کچن کے کاؤنٹر پر رکھ دیا تھا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ کھانے کا۔ کھڑوس! اپنے زخمی پاؤں کو صاف کرتے مرہم لگاتے وہ بڑبڑائی تھی۔ اپنی تکلیف کا بدلہ اس سے لینے کا سوچتے افرا ہلکا سا مسکرائی تھی۔ بریرہ معمول کے مطابق فلیٹ سے باہر تھی، وہ رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ رات 11 بجتے ہی وہ اپنے فلیٹ سے نکلتی شاہ زیب کے فلیٹ کے دروازے کے پاس جاتی، بیل بجاتی واپس اپنے گھر لڑکھڑاتی ہوئی بھاگ آئی تھی۔ شاہ زیب جس کی 15 منٹ پہلے ہی آنکھ لگی تھی، دروازے پر بیل سنتا وہ دروازے پر گیا تھا۔ دروازہ کھولنے پر باہر کسی کو نہ دیکھنے پر شاہ زیب نے بیزاری سے ادھر ادھر راہداری میں جھانکتے دروازہ بند کر دیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے ہی افرا دوبارہ اپنے فلیٹ سے نکلتی شاہ زیب کے فلیٹ پر بیل بجا کر واپس تیزی سے اپنے فلیٹ میں چلی گئی تھی۔ شاہ زیب جو ابھی کچن میں کھڑا پانی پینے لگا تھا، ایک بار پھر بیل سنتا ماتھے پر بل ڈالتے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ باہر دوبارہ کسی کو نہ پا کر اس کو جھنجھلاہٹ کے ساتھ غصہ آنے لگا تھا۔ 2-3 منٹ ایسے ہی دروازہ کھول کر وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا تھا۔ ابھی وہ دروازہ بند کرتا واپس اندر آیا ہی تھا کہ ایک بار پھر بجتی بیل نے اس کا پارا ہائی کر دیا تھا۔ دوبارہ دروازہ کھولنے پر کسی کو نہ پا کر وہ مٹھیاں بھینجتا دروازہ زور سے بند کرتا باہر ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سنتی افرا جو دوبارہ اپنے فلیٹ سے نکلی تھی، بپھری ہوئی شاہ زیب کو باہر دیکھ کر اس کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ افرا کو دیکھتے ہی اس کا میٹر شارٹ ہوا تھا۔ ایک ہی جست میں اس کے پاس پہنچتے وہ اس کا بازو دبوچ چکا تھا۔ یو ایڈیٹ! تم ہی بار بار میری فلیٹ کی بیل بجا کر مجھے تنگ کر رہی تھی نا؟ وہ اسے جھنجھوڑتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ غصے کی شدت سے اس کی گندمی رنگت میں سرخیاں گھلنے لگی تھیں۔ آج اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، افرا پکڑے جانے پر آنکھیں پھیلائے ڈرتی ہوئی انکار میں بولی تھی۔ شٹ اپ! مجھے اچھے سے پتہ ہے میری زندگی حرام کر کے تمہیں سکون ملتا ہے۔ شاہ زیب اس کے جھوٹ بولنے پر مزید بپھرا تھا۔ سوری! وہ کپکپاتی آواز میں بولی تھی۔ مقابل کے غصے کی شدت کا اندازہ اسے اچھے سے ہو گیا تھا۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے تنگ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ شاہ زیب اسے بازو سے کھینچتا اپنے اپارٹمنٹ کی طرف لے جانے لگا تھا۔ افرا کے ڈر سے پسینے چھوٹ پڑے تھے۔ آئی ایم سوری پروفیسر! شاہ زیب کی گرفت میں پھڑپھڑاتی وہ کانپ اٹھی تھی۔ شاہ زیب بنا اس کی بات پر کان دھرے اسے کھینچتا ہوا فلیٹ میں لے آیا تھا۔ یہاں سے ایک قدم میں اٹھانے کی کوشش مت کرنا، شاہ زیب افرا کی آنکھوں میں دیکھتا وارن کر رہا تھا۔ افرا آنکھیں پھیلائے اس کی بات کو اگنور کی فلیٹ کی دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ اسے لاؤنج میں چھوڑتا شاہ زیب جو اپنے روم میں گیا تھا واپس آتے اسے باہر بھاگتا دیکھ اس نے چھوٹی آنکھیں کر کے اس ٹڈی کو گھورا تھا۔ رکو، تمہیں میں نے کہا تھا یہاں سے ہلنا بھی مت! ایک ہی جس میں افرا کے پاس پہنچتے وہ اسے اپنی طرف کھینچتا ہوا بولا تھا۔ افرا کا ہاتھ سیدھا اس کے سینے سے ٹکرایا تھا۔ شاہ زیب نے اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود گن افرا کے سر پر رکھی تھی۔
गन देखकर इफ़रा का दिल उछल कर हलक में आ गया था। मुझ जैसी प्यारी और मासूम लड़की को मारेंगे आप? मुझे मासूम को मार कर सीधे जहन्नम में जाएंगे। बस कितने करीब होने पर और गन देखते घबराती हुई बोली थी, मासूम बच्चों को मारना बहुत बड़ा गुनाह होता है। वो मासूम मुंह बनाती सियानों की तरह बोली थी। वो इफ़रा ही क्या जो खामोश हो जाए। शट अप, शट योर माउथ। ये तुम चीप ट्रिक्स करके मुझे अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रही हो। इन तरीकों को मैं बहुत करीब से देख चुका हूँ। दोबारा ये जहलों वाली हरकतें मेरे सामने करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि अब की बार मैं तुम्हें कत्ल करने से गुरेज नहीं करूँगा। और मैं बहुत खतरनाक बंदा हूँ। सीधा लोगों को जहन्नम पहुँचाने में मुझे हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। तुम जैसे 2-3 मासूमों को मारने से इस दुनिया का भला हो जाएगा और मेरी भी जान छूट जाएगी। वो बंदूक की नाल उसके माथे पर दबाता सफाकत से बोलता। इफ़रा का सांस खुश कर गया था। उसे शायद पहली बार में शाज़ेब से सही डर महसूस हो रहा था। ठंडी गन अपनी पेशानी पर खुपती महसूस करते इफ़रा को की टांगें कांपने लगी थीं। इससे पहले मैं अपना इरादा बदल लूँ, भाग जाओ। उसका बाजू झटके से आज़ाद करता शाज़ेब स्पाट लहजे में बोला था। इफ़रा मौका पाते ही तेज़ी से वहाँ से भागती अपने पाँव में उठने वाला दर्द भी नज़रअंदाज कर गई थी। शाज़ेब ने आज उसे अच्छा खासा डरा दिया था। वो आइंदा इससे पंगा ना लेने का सोचती सो गई थी, लेकिन शाज़ेब की हरकत ने उसे अंदर तक हिला दिया था। इफ़रा शाज़ेब के कल डराने की वजह से आज शराफत से उससे दूर रहने का सोच रही थी। मैरून टॉप और ब्लैक जीन्स में स्किन लॉन्ग कोट में वो बालों को बांधे मफलर गले में डाले अपने फ्लैट से निकल रही थी। जब शाज़ेब को बाहर निकलते देख उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। शाज़ेब एक नज़र उस पर डालकर आंखें घुमाता लिफ्ट की जाने बढ़ गया था। इफ़रा भी छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे लिफ्ट की तरफ बढ़ गई थी। उसके पाँव में भी अभी भी हल्की हल्की दर्द थी, जिसकी वजह से वो कदर स्लो चल रही थी। इफ़रा के लिफ्ट में दाखिल होते ही शाज़ेब ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया था। गुड मॉर्निंग, इफ़रा चंद सेकंड बाद मुंह बनाते हुए बोली थी। शाज़ेब ने उसे बखूबी नज़रअंदाज कर दिया था। इस वक्त टिड्डी से बहस नहीं करना चाहता था। उसके बुरी तरह नज़रअंदाज करने पर इफ़रा को गुस्सा आया था। लिफ्ट के खुलते ही शाज़ेब निकल गया था। इफ़रा भी उसके पीछे पीछे छोटे छोटे कदम उठाती जाने लगी थी। मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? अपने पीछे इफ़रा के नाजुक कदमों की आवाज़ सुनते शाज़ेब माथे पर बल डाले उसकी जाने मुड़ा था। वो मैं इफ़रा अपनी उंगलियां मरोड़ती आंखें मासूमियत से चिपकाती घबरा गई थी। तुम्हें रात में मेरी बात समझ में नहीं आई थी? ये लड़की सुबह सुबह ही उसका दिमाग गर्म करने लगी थी। शाज़ेब ने मुठियाँ भेजते उसे घूरा था। उसे हैरत थी कि रात को डराने के बावजूद भी वो लड़की फिर से उससे पंगा लेने की जुर्रत कर रही थी। मुझे डर लग रहा है, मुझे स्टॉप तक अकेले जाते हुए, और मेरी दोस्त भी घर पर नहीं है जो मुझे स्टॉप तक छोड़ सके। वो नज़रें चुकाती मासूमियत से बोल रही थी। इससे मेरा क्या लेना देना? मैंने तुम्हारी हिफाजत का ठेका नहीं लिया हुआ। कैब करवाओ और चुपचाप मेरे सामने से गायब हो जाओ। शाज़ेब उखड़े अंदाज में उस एहसास से आरी लहजे में गोया हुआ था। आप प्लीज़ मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दें, मैं पक्का आपको तंग नहीं करूँगी। उसकी बात पर कान धरे बगैर बोली थी। कैब वो करवाना नहीं चाहती थी क्योंकि अकेले सफ़र करने से उसे डर लग रहा था। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा, पहली फुर्सत में निकल जाओ। वो सर्द मौरी से बोलता अपनी कार की जाने बढ़ गया था। प्लीज़ इस बार छोड़ दें, स्टॉप पर आइंदा नहीं कहूँगी। वो शाज़ेब के पीछे पीछे दोबारा चलने लगी थी। ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं कोई मदद नहीं करूँगा। शाज़ेब गहरा सांस लेता उसकी जानिब मुड़ता खुद पर काबू पाकर सख्त लहजे में बोला था। शुक्रिया प्रोफेसर, वो चह कर बोली थी। शाज़ेब के साथ वो आराम से गाड़ी में बैठ गई थी। चंद मिनट की खामोशी के बाद इफ़रा की ज़बान पर खुजली होने लगी थी, और वो इफ़रा ही क्या जो खामोश बैठ जाए। क्या आपकी कोई फैमिली नहीं है? उसने मुतजस्सिस होते पूछा था। शाज़ेब की गिरफ्त स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत हुई थी। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं गाड़ी से बाहर फेंक दूँ, तो खामोशी से मुंह बंद कर लो। शाज़ेब उसकी तरफ देखते बिना तेज़ लहजे में बोला था। सॉरी, अब मैं नहीं बोलूँगी। वो अपने होंठों पर उंगली रखते आंखें फैलाकर बोली थी। अच्छा, सिर्फ एक बात बता दें, इसके बाद कुछ नहीं बोलूँगी। चंद सेकंड की खामोशी के बाद वो मज़ीद बोली थी। क्या आप मैरिड हैं या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? इफ़रा इश्तियाक से पूछ रही थी। उसके जहन में उस दिन शाज़ेब के साथ देखी लड़की की तस्वीर लहराई थी। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, नाउ गेट आउट इडियट। बस स्टॉप के सामने कार की ब्रेक लगाते वह सर्द लहजे में बोला था। इस लड़की की ज़बान मजाल है जो कभी बंद हो जाए। शुक्रिया प्रोफेसर, वो हल्की सी मुस्कान से बोलती तेज़ी से निकल गई थी। शाज़ेब के खतरनाक तेवरों से वो डर गई थी। उसकी गाड़ी से निकलते ही शाज़ेब फुल स्पीड से गाड़ी चलाता हवा के झोंके की तरह गायब हो गया था। आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट कल पोस्ट किया जाएगा। हमारे चैनल को सपोर्ट करें। एडिक्शन नावल में आपके पसंदीदा नावल पोस्ट होते रहेंगे। आपको जो भी नावल पसंद है आप रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। खुदा हाफिज़।